अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की एहतजाज की पुरअमन एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दे रखी है, और इसी सिलसिले में इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि इसमें हर ओहदेदार, हर टिकट होल्डर, हर एमएनए, एमपीए वो निकले, और जो इस एहतजाज में शामिल नहीं होगा फिर उसका हमारी पार्टी में कोई हिस्सा नहीं होगा, वो हमारी पार्टी से निकल जाएगा, उसे पार्टी में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी ये इतना पुरजोर हुक्म है इमरान खान साहब की तरफ से कि उस पर अब तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान को निकलना होगा। क्योंकि अब तक ये होता था कि कोई आता था, कोई नहीं आता था। पहले ये हुआ था कि आईनी तरमीम के लिए जो एमएनएस हैं उन्हें अगवा किया जा रहा था, तो उन्हें रोका गया था कि आप लोग बाहर ना निकलें। मगर अब कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, और ये फुल एंड फाइनल कॉल है। तो इसके लिए इमरान खान साहब ने कहा है कि सबको निकलना होगा, और जो इसमें ना निकला, क्योंकि आपके इल्म है कि जो इसमें 3-4 मुतालबात हैं वो प्योरली, वो खालिसतन पाकिस्तानियों के लिए हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए हैं, वो हमारे बच्चों के लिए हैं। क्योंकि अगर हम इस दफ़ा पुरअमन एहतजाज के लिए ना निकले, जो आपका आईनी और कानूनी हक है, आपका आइन आपको ये हक प्रोवाइड करता है कि आप पुरअमन रहें और आप अपने एहतजाज के लिए पुरअमन निकलें, कानून अपने हाथ में ना लें, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जैसा कि पीटीआई हमेशा से करती हुई आई है पुरअमन एहतजाज। अब इसमें इमरान खान साहब ने तो जो कहा वो आपके सामने है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ मलिक अहमद खान भच्चर की गुफ्तगू, जो 45-50 सेकंड की है। ये पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, और इनका कहना है कि अब तक जो हमारे कारकुनान पर, जो हम पर पुलिस ने फस्तायत की, जुल्म किया, बदमाशी की, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर हमारे साथ बदमाशी की गई तो उसका जवाब हम उसी जबान में देंगे। ये जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 24 तारीख को हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, और मैं दोबारा बार बार मैं पंजाब पुलिस को कह रहा हूं कि हमारा पुरअमन एहतजाज है, हमने इस्लामाबाद पुरअमन तरीके से जाना है। और मैं ये आपको मुतनब्बे करना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हों, उनके सोशल मीडिया के लोग हों, उनके स्टेक होल्डर्स हों, ओहदेदार हों, उनके एमएनएज हों, एमपीएज हों, फॉर्म 45 के एमएनएज एमपीएज हों, उनकी क़यादत हो, आप अगर किसी के साथ फस्तायत जो आपकी आदत बन चुकी है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमारा कतई कोई इरादा नहीं है टकराव का, हमने पुरअमन एहतजाज करना है। उसके बाद जो भी जी, तो आपने सुन लिया। अब इसमें जो है ना, आप देखिए कि इस दफ़ा जो इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है वो अलग है, वो पहले की तरह नहीं है। कोई एक शख्स इस एहतजाज का सरबराह या रूह रवां नहीं होगा। इसमें कमेटी तश्कील दी गई है, और इस दफ़ा रूट्स भी अलग अलग दिए गए हैं। हर रीजन को इस्लामाबाद में पहुंचने के लिए अलग अलग रूट्स दिए गए हैं, और इसके बाद जो कुछ और प्लानिंग है वो आपके सामने वक्त आने पर उसे भी रखा जाएगा। अब मैं आपको अगली बात बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की गई थी, उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। वो है कि कामयाब उम्मीदवारों के लिए 50% वोट लेना लाजमी करार देने की दरख्वास्त खारिज। ये सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी समाअत के दौरान जस्टिस मुशर्रत हिलाली की वोटर से मुतालिक रिमार्क्स थे। उनका कहना था कि पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं,
ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، ووٹرز ووٹ نہ ڈالیں تو یہ ووٹرز کی کمزوری ہے۔ یعنی اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ کوئی بھی جیتنے والا امیدوار جو ایم این اے کا ہو یا ایم پی اے کا ہو، اسے کم سے کم 50% ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ایسا کوئی قانون نہیں کہ الیکشن میں کامیابی کے لیے 50% ووٹ لازمی ہو۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی شامل تھیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ قانون سازی کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں بلکہ پارلیمنٹ کو ہے۔ آئینی بینچ الیکشن میں کامیاب امیدواروں کے لیے کم از کم 50% ووٹ لینا لازمی قرار دینے کی درخواست 20,000 روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دی گئی۔ کم از کم 100 ارب کا جرمانہ لگائیں تاکہ ملک کا قرضہ ختم ہو۔ درخواست گزار نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ مجھ پہ 20,000 نہیں بلکہ کم سے کم 100 ارب روپے کا جرمانہ لگائیں۔ اس پر جسٹس امین الدین نے کہا کہ 100 ارب دینے کی آپ کی حیثیت نہیں، اس لیے ہم آپ پر اتنا جرمانہ عائد کر رہے ہیں جتنا آپ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے وہ بھی سپریم کورٹ سے ہے۔ انتخابات میں دھاندلی کا کیس، جسٹس اطہر من اللہ 3 رکنی بینچ سے باہر ہو گئے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر جسٹس اطہر من اللہ کا اسٹانس بہت سخت تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کئی کیسوں میں، خصوصاً مخصوص نشستوں کے کیس میں، بارہا یہ ریمارکس دیے کہ ان انتخابات میں جو دھاندلیاں کی گئی ہیں ان کا حل اس طرح سے نہیں نکلتا۔ یعنی اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت حکم جاری کرتے، جسٹس اطہر من اللہ کو اس کیس سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس 3 رکنی بینچ سے انہیں ہٹا کر ان کی جگہ پر جسٹس شاہد وحید کو شامل کیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد وحید سے بھی حکومت کو تو توقع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی آئین پسند اور قانون پسند جج ہیں، مگر جو حکومت کا تیا پاچا جسٹس اطہر من اللہ نے کرنا تھا شاید وہ جسٹس شاہد بلال نہ کر سکیں، اس لیے انہیں اس سے ہٹا دیا گیا ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ بلاول کے ناراض ہونے کے باوجود حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے آپ اگر سوچیں تو حکومت کو کیوں خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر پیپلز پارٹی اپنی حمایت اس حکومت سے واپس لے لے تو ان کی حکومت کہاں سے قائم رہ سکتی ہے؟ ان کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ انصار عباسی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلاول تو حکومت سے ناراض ہیں مگر ان کے جو والد محترم ہیں، جو صدر پاکستان بنائے گئے ہیں، وہ نہیں چاہتے ایسا، کیونکہ انہیں ان کے بھی مفادات اس حکومت سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھلے ناراض ہوتے رہیں، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ زرداری صاحب حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں اور جو اس حکومت کو لانے والے ہیں وہ بھی اس حکومت کے پیچھے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے حالیہ دنوں میں نون لیگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود صدر آصف علی زرداری موجودہ سیاسی نظام کے استحکام کے ضامن ہیں، اس لیے اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ خبر ہے کہ محمد مالک نے وہ خبر دی ہے اور بہت دلچسپ خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت پی آئی اے کی نجکاری کے لیے 2 فائنینشل کنسلٹنٹس کو $25-30 ملین دے چکی ہے۔ فائنینشل کنسلٹنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو معیشت کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ معیشت پر اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہیں، جو یہ چیزیں بیچی یا خریدی جاتی ہیں اس پر ان کی رائے ہوتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے 2 فائنینشل ایکسپرٹس کو $25 سے $30 ملین ادا کر دیے ہیں، جبکہ جو پی آئی اے کی بولی لگی ہے
وہ تقریباً $20 ملین बनती ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس قیمت سے زیادہ پیسہ تو انہوں نے تقریباً 5 سے 10 ملین ڈالر وہ انہوں نے فائنینشل کنسلٹنٹس کو دے دیا ہے. یہ حکومت کی کارکردگی ہے. آپ دیکھیے کتنی عقل مند حکومت ہے ہماری. یعنی جو چیز جس کی قیمت خود $1 ہے اس کو بیچنے کے لیے جو کنسلٹنسی لی ہے انہوں نے وہ $5 کی لے لی ہے. اگلی خبر فیاض شاہ کہتے ہیں کہ جس دن طاہر اشرفی سعودی عرب میں ہونے والی اس میوزک کنسرٹ کے خلاف عربی میں ٹویٹ کرے گا اس دن میں اس کو عالم دین تسلیم کر لوں گا. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ایسا دن کبھی نہیں آنا. اب یہ ایسے جو ملا ہیں یہ درباری ملا ہیں, یہ سرکاری ملا ہیں, انہیں صرف جب نوٹ دکھایا جاتا ہے تو پھر ان کا موڈ بنتا ہے. تو ان کے موڈ کو بنانے کے لیے یا تو آپ انہیں نوٹس دکھائیں اور یا پھر آپ انہیں کوئی گفٹس دیں. تو یہ دونوں چیزیں سرکاری ملا, میں صرف سرکاری ملا اور درباری ملا کی بات کر رہا ہوں, تمام عالم دین کی نہیں, وہ ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے. عیسیٰ نقوی کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جانب سے صوبائی صدور کو ہر صوبے کے صدر کو واضح ہدایت دی گئی ہیں کہ اگر کوئی بندہ الیکٹڈ ہے یا نان الیکٹڈ ہے, یعنی وہ جیتا نہیں ہے, احتجاج کے لیے کوشش نہیں کر رہا, نکل نہیں رہا, اس کو 24 نومبر کا انتظار کیے بنا ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ نیا بندہ اناؤنس کر دیا جائے. یعنی اس دفعہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے کہ جو شخص ایسا ہے جو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ 24 نومبر کی کال کے لیے کچھ نہیں کر رہا تو اسے فوراً سے پیشتر ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ نئے بندے کو لایا جائے. فافن نے رپورٹ دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات کے بعد الیکشن تنازعات کو نمٹانے والے ٹریبونلز اب تک صرف 17% تنازعات حل کر سکے ہیں. فافن نے اپنی رپورٹ میں ٹریبونلز کی کارکردگی کا پول کھول دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ فافن وہ ادارہ ہے جو کہ الیکشن کی شفافیت پر اپنی رپورٹس جاری کرتا ہے اور الیکشن پر نظر رکھتا ہے. تو فافن نے کہا ہے کہ صرف 17% الیکشن ٹریبونلز نے تنازعات کو حل کیا ہے, وہ بھی عام سے چھوٹے موٹے تنازعات کو. کہیں پر بھی ایسا تنازع حل نہیں کیا گیا جس کا تعلق ایم این اے کی سیٹ سے تھا. اور اس میں واضح طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کی کارکردگی نہایت مایوس کن ہے جو تقریباً صرف 60% کے قریب ہے. اگلی خبر, گزشتہ دنوں عمران خان کے اعلان پر کمپین کے اسٹکرز لگانے کے جرم میں گرفتار بچوں شایان اور مبین کو عدالت نے رہا کر دیا. بچوں کو گزشتہ رات لاہور پولیس نے گرفتار کیا تھا. یہ ایسی بے شرم حکومت ہے, انہیں ذرا بھی شرم حیا نہیں آتی کہ 10-11 سال کے بچوں کو بھی انہوں نے اس جرم میں اٹھا لیا اور انہیں جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کے ہاتھوں پر ہتکڑیاں تھیں, انہیں خطرناک ترین مجرموں کی طرح عدالت میں پیش کیا گیا, مگر عدالت نے انہیں کیس سے ڈسچارج کر دیا. اب جرم دیکھیے ان کا, صرف جرم کیا تھا, جرم یہ تھا کہ انہوں نے پمفلٹ جو تھے وہ لگا رہے تھے, جو اسٹیکر سے احتجاج کی کال کے وہ لگا رہے تھے. اگلی خبر ہے کہ نجم سیٹھی کہتے ہیں ان کو بھی اب اللہ تعالیٰ نے شاید تھوڑی سی عقل دے دی ہے, انہوں نے بھی اپنا قبلہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نان سینس قسم کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کا نام میڈیا پہ نہیں لیا جا سکتا. کیا مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, یہ مضحکہ خیز ہے. میں لندن میں ہوں, گورے مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بہت شرمندہ ہوں. تو یہ حال ہے. یہ سیٹھی صاحب وہ ہیں جو نواز شریف کے ایک ہی تھالی کے چٹا بٹا ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, انہی کی لائن یہ ٹو کرتے ہیں, مگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نان سینس فیصلہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.